The OG लंदन प्लान, इमरान खान, ताहिरुल कादरी, DG ISI ज़हीरुल इस्लाम, सब ने प्लान बनाया। ताहिरुल कादरी साहब थे, इमरान खान थे, मुबशर लुकमान थे, चौधरी फैमिली के कुछ लोग और सर्विंग 2 ऑफिशियल्स वहाँ पे मौजूद थे। जनरल ज़हीरुल इस्लाम एक की उनका किरदार था। 2014 के धरने के अंदर जियो के कफन पहनाकर जनाजे निकाले जाते थे। एक चीज भी अनस्क्रिप्टेड नहीं थी, सब कुछ स्क्रिप्टेड था। लंदन प्लान पार्ट 2 भी बताता चलो। पार्ट 2 भी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरीना फारूक शेख। और जहाँ आगे बढ़ने की बातें हो रही हैं मुल्क में, किस तरह से जो सियासी मामलात हैं उसके ज़िम्न में पेशरफ्त हो, इसके ऊपर सारे सोच विचार कर रहे हैं और हमारे तज्ज़ियाकार भी इसके ऊपर अपनी राय देते रहते हैं। वहाँ जो सियासतदान हैं उनके दिलों में बहुत सी खलिश हैं, बहुत सी बातें हैं जिसका वो गिला शिकवा करते हैं। अब हफ्ते के रोज़ ले लीजिए, नवाज शरीफ साहब ने जब बात की अपने पार्टी कारकुनान से, अपने पार्टी वर्कर्स से, तो उन्होंने बड़े गिले शिकवे किए, उनको निकालने की बात की और फिर जिन्होंने निकाला उनकी भी बात की। साथ ही साथ उन्होंने सियासतदानों से भी बड़ा शिकवा किया और हवाला दिया लंदन प्लान का, द OG लंदन प्लान का। अब ये क्या है द OG लंदन प्लान, देखिए ज़रा, नवाज शरीफ की ज़बानी सुनिए। मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी पहुँच गए, लंदन में मौलाना ताहिरुल कादरी साहब भी पहुंच गए, लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए और फिर वहाँ पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं कि वहाँ मुझे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम करेंगे, ताउन करेंगे और यहाँ पे जो है ना वो इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर आप अपना धरने शुरू कर दिए और आपने वो मार्च शुरू कर दिया है। मेरी पीठ में छुरा घूम पा। हमने तो इनसे बात की थी, यानी इमरान खान से बात की, हमें कमिट किया कि ठीक है साथ चलेंगे, लेकिन उसके बाद लंदन में बैठकर इमरान खान, ताहिरुल कादरी, उस वक्त के DG ISI ज़हीरुल इस्लाम, सब ने प्लान बनाया और फिर हमने देखा उसके बाद कि किस तरह से धरना हुआ। धरने के नतीजे में सारा का सारा जो हल्के खोलने का मामला और फिर नवाज शरीफ की हुकूमत इन द रिजल्ट ऑफ इट गिर गई। मुख्तलिफ अकाउंट्स पर मुख्तलिफ तरीके से इस लंदन प्लान की बात होती रही, इस लंदन प्लान का जिक्र होता रहा, न्यूज़ रिपोर्ट्स आती रहीं, लेकिन हमेशा उसमें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं लूप होल्स रह जाते थे। लेकिन अब एक पेशरफ्त ये भी हुई है कि उस वक्त एक बड़े सहाफ़ी हैं और उस वक्त इमरान खान के बड़े करीब भी जाने जाते थे, मुबशर लुकमान साहब, जो कि इस सारे मामले के ऊपर गवाही दे रहे हैं, या एक उनकी वीडियो क्लिप आई है सामने इंटरव्यू के दौरान जिसमें वो ये कह रहे हैं वो तो इस तमाम तर मामले के खुद शाहिद है। उनके पास तो वो रेस्टोरेंट में खाना खाई हुई रसीदें भी मौजूद हैं जहाँ पर चौधरी बरादरान, ताहिरुल कादरी, इमरान खान मौजूद थे और ये लोग तो एक दूसरे को देखने के रवादार ना थे, लेकिन इनका कोई सुपीरियर था जिन्होंने एक मकसद के लिए इनको साथ बिठाया। मज़ीद भी वो बातें करते हैं, कहते हैं नवाज शरीफ ने बड़ी दफ़ा रुजू करने की कोशिश की, राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन रिस्पांस नहीं दिया गया इमरान खान की तरफ से, क्योंकि उस वक्त समझते थे कि शायद ये नवाज शरीफ कमज़ोरी की हालत में राब्ते कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि ये जो गिले शिकवे हैं कैसे हो इनका अजाला, क्या इनको एड्रेस किए बगैर आगे बढ़ना मुमकिन है? और आज खुसूसी तौर पर हमने पैनल के ऊपर दावत दी है अपने नुमाइंदे खुसूसी लंदन मुर्तज़ा अली शाह साहब को, जिन्होंने उस वक्त इस स्टोरी के बारे में बताया भी और फिर गाहे गाहे इससे मुतल्लिक जो मुख्तलिफ कड़ी हैं उनको जोड़ने की कोशिश की। तो ज़रा ये लंदन प्लान, जो OG लंदन प्लान है, इसको समझने की अपनी ज़रा जो मेमोरी है उसको रिकॉल करने की कोशिश भी करेंगे। साथ ही साथ हमें पैनल पर ज्वाइन करिए महमूद सरफराज साहब, फ़खर दुरानी साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मुर्तज़ा हमें बताइएगा, ये जो ओरिजिनल लंदन प्लान है 2014 का, हुआ क्या था? आपको पता कैसे चला कि ये यहाँ पर समथिंग्स कुकिंग कुछ हो रहा है? क्योंकि इसकी तो फिर तरदीद भी आती रही कि जी सिर्फ ये तो हसीन इत्तेफाक था, सिर्फ हम इकट्ठे हुए थे, ऐसा कोई प्लान नहीं था। आपने क्या ऑब्जर्व किया? यार ना, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको याद होगा लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने की थी, जब उन्होंने अनाउंस किया था कि वो हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाने जा रहे हैं। अब वो उन्होंने पहले अनाउंस किया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, लेकिन अचानक फिर पता चला कि पाकिस्तान से इमरान खान भी आ रहे हैं और उसके साथ साथ जो चौधरी ब्रदर्स थे वो ऑलरेडी लंदन में उस वक्त चौधरी परवेज इलाही और जो अभी PTI के हैं जो
علیم عادل شیخ، یہ اس وقت پی ایم ایل کیو میں ہوتے تھے، وہ بھی تھے چودھری پرویز الہی چودھری برادرز کے ساتھ، یہ ٹھہرے ہوئے تھے اجویر روڈ کے اوپر جو مابلات پارک لین اس ایریا میں. پھر اچانک عمران خان صاحب آئے، وہ لندن پہنچے. اس وقت عمران خان صاحب سے میرا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا تھا، میں نے ان کو فون کیا اور اس وقت تک ان کے پاس ایک یوکے کا نمبر وہ ایکٹیو تھا. 2014 یہ شاید جون یا جولائی کی بات ہے. تو انہوں نے کنفرم کیا، انہوں نے مجھے وہ انٹرویو دیا تھا کہ اب لندن آیا ہوں اور میں تقریباً 5 دن یہاں پہ ٹھہر رہا ہوں. پھر ہوا یہ کہ جو طاہر القادری صاحب نے پھر انہوں نے اپنے گھر پہ ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ حکومت کے خلاف موومنٹ چلانے جا رہے ہیں، لیکن یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ ایکچولی وہ میٹنگز وہاں پہ کیا کیا ہو رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا اس عرصے میں جو متحدہ قومی موومنٹ کے بانی ہیں ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا ایک کیس چل رہا تھا، میں اس کی بھی رپورٹنگ کر رہا تھا. اس کے ایک سینٹرل کریکٹر تھے سرفراز مرچنٹ. سرفراز مرچنٹ اس جو اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہ رہے تھے جہاں پہ یہ میٹنگ ہوئی تھی. انہوں نے مجھے کھانے پہ بلایا ہوا تھا، میں رات کو ان کی طرف چلا گیا. بہت لیٹ نائٹ تھی جب میں باہر نکلا اور وہاں پہ میں نے خود دیکھے اس میں طاہر القادری صاحب تھے، عمران خان تھے، مبشر لقمان تھے، چودھری فیملی کے کچھ لوگ اور سرونگ 2 آفیشلز وہاں پہ موجود تھے. ان میں سے ایک کو بڑا اب بھی ان سے میرا ایک تعلق واسطہ، میں ان کا نام نہیں لوں گا لیکن آپ سمجھتے ہیں وہ کون لوگ تھے. یہ سارے لوگ ہم ایک فلور پہ اکٹھے ہوئے، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں. بٹ خیر وہاں سے جب ہم نیچے اترے تو یعنی یہ سچویشن ہو گئی کہ یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ لفٹ سے کون نیچے جائے یا سیڑھیوں سے کون جائے، چونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ شاید اس پہ رپورٹ کرے گا. میں نکل گیا تو جو آفیشیل تھے انہوں نے مجھے 20 منٹ کے بعد کال کی. انہوں نے ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ نے اس کے اوپر کوئی سٹوری نہیں کرنی. بہت ہی انٹرسٹنگلی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ ان دنوں جیو کے کیا حالات چل رہے ہیں، اور اگر یہ بات لیک ہوئی کہ آپ نے کچھ دیکھا ہے یا کچھ ہوا ہے تو جیو کے حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے. اس وقت یہ وہ ٹائم ہے جب حامد میر صاحب کو وہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تھی اور جیو تقریباً 70-80% پاکستان میں بند تھا اور وہ والا فیز چل رہا تھا. مطلب سافٹ کور انہوں نے آپ کو دھمکی دی؟ انہوں نے مجھے بہت پیار سے دھمکی دی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات نکلی تو یہ صرف آپ کو پتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو میرے دوست ہیں لیکن میرے باس نے یہ کہا کہ اگر یہ خبر باہر نکلی تو جیو کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، آپ کے لیے شاید ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھ لو آپ نے ادارے کو بچانا ہے، یہ خبر کرنی ہے. میں نے کہا میں نہیں کروں گا، اور باقی اس وقت حالات کافی سینسٹیو تھے. پھر اگلے 2-3 دنوں میں میرے وہاں پہ مبشر لقمان صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جو ابھی بات کی ہے نا کہ پارک لین کے ڈورچسٹر کا جو چائنا ٹینک ریسٹورینٹ ہے جو لندن کے مہنگے 3 ریسٹورینٹس میں سے ایک آتا ہے، یہ فیکٹ ہے کہ مبشر لقمان صاحب نے وہاں پر انہوں نے بل پے کیا تھا. انہوں نے یہ بھی ٹھیک کہا ہے کہ طاہر القادری اور عمران خان اس وقت یعنی وہ کوئی ان کے درمیان کوئی کامن گراؤنڈز تھی نہیں. یہ ساری بیچ میں جو مبشر لقمان صاحب کی رول پلے کر رہے تھے، وہ پاکستان سے بھی ان کو کالیں آ رہی تھی، لندن سے بھی بعض آفیشلز کر رہے تھے. قادری صاحب کے تو مبشر لقمان اتنے قریب تھے کہ اس عرصے میں ان کا ایک یہاں پہ برمنگھم میں کنونشن ہوا تھا جس کے چیف گیسٹ مبشر لقمان تھے. تو یہ باتیں میری ان سے دوستی ہے، جب لندن میں ہو ہمارا اٹھنا بیٹھنا، تو جب مبشر لقمان صاحب وہاں پر انہوں نے یہ میٹنگ بالکل کرائی تھی. مجھے اس کا پتہ چل گیا اور مجھے پی ٹی آئی کے میرے ایک سورس سے انہوں نے بتایا کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے. میں نے ان سے شکوہ کیا کہ آپ وہاں پر کھانا جب کھاتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں، جب کسی غریب ریسٹورینٹ پہ جانا ہو تو آپ ہمیں ساتھ رکھتے ہیں. انہوں نے پھر اس کے بعد وہ حیات ریجنسی میں مجھے اور ایک اور دوست ہے ہمیں کھانا بھی کھلایا تھا. تو مبشر صاحب کو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے اس سے پہلے اس بات کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ چونکہ مبشر لقمان صاحب کا میں نے سوشل میڈیا پہ ذکر کیا لیکن ایگزیکٹ اس ڈیٹیل کو میں نے مینشن نہیں کیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے خود اب مان لیا. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ڈیٹیلز ان کی طے ہو گئی تو میں مبشر صاحب کے ساتھ موجود تھا جب ان کو پاکستان سے کالیں آ رہی تھی. جو اس وقت جو انجینئرز تھے اس پورے پروجیکٹ کے، وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ جلدی سے اپنی چھٹیاں ختم کریں. مبشر لقمان کہہ رہے تھے کہ میں نے پیسے بڑے خرچ کیے ہوئے ہیں، میں مہنگے ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، میں چھٹیاں نہیں چھوڑوں گا، اپنے بچے بھی ساتھ ہیں. وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ چھٹیاں چھوڑیں، انقلاب کا وقت آ گیا ہے، آپ آئیں. اور اگر آپ ہسٹری میں جا کے دیکھیں اس وقت کوئی کسانوں کا ایک گروپ تیار ہوا تھا جو کہہ رہا تھا کہ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. تو وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں، آ کے آپ تحریک شروع کر دیں، آپ گیم اٹھائیں آ کے کہ کسانوں کی جو موومنٹ ہے وہ نواز شریف کے خلاف وہ موو کرنے جا رہی ہے اسلام آباد قبضے کی طرف، اور آپ میڈیا میں اس چیز کو ہائی لائٹ کریں. بہرحال انہوں نے جو جتنے دن اور ٹھہرنا تھا اس سے شاید 2-3 دن پہلے وہ پاکستان چلے گئے. لندن میں اس عرصے میں ایک رپورٹ چلی تھی میری تقریباً 4 منٹ کی، جب واقعی میں دھرنا ہمارا جو شروع ہو گیا اس کے تقریباً 1 منٹ کے بعد 4 منٹ کی یہ رپورٹ تھی. زلفی بخاری ہیں، ان کا آفس ہوتا تھا سعودی ایمبیسی کے پاس، وہاں پر ان کی میٹنگز ہوئی پارک لین میں جس کا مبشر لقمان کہہ رہے ہیں. مبشر لقمان نے ایک کھانا ہوسٹ کیا، اس کے علاوہ ایک اور کھانا بھی ہوا تھا
جس میں جو عمران خان اور طاہر القادری کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں مبشر لقمان نہیں تھے. مجھے اس میٹنگ کے بارے میں میرے ایک بڑے اچھے کریڈیبل اب بھی وہ پی ٹی آئی کے ایک سینئر لیڈر ہیں, انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہم رات کو وہاں ملنے جا رہے ہیں. اس وقت ہم نے ایک میٹنگ کا تو فوٹیج بھی چلایا تھا کہ وہ جو زلفی بخاری والا جو آفس ہے اس کا. لہذا جو لنڈن پلان کی یہ والی بات ہے یہ بالکل ایک حقیقت ہے. اور یہ لنڈن پلان جب یہاں سے قادری صاحب گئے یہاں لنڈن سے جب یہ جانے لگے تو اس وقت یہاں پہ ہمارے ایک دوست ہے اظہر جاوید, وہ اس وقت ایک اور پرائیویٹ ٹی وی چینل میں کام کر رہے تھے. انہوں نے اس وقت تقریباً 14 سے 15 جرنلسٹوں کو اس ٹی وی چینل کی طرف سے انہیں کہا گیا تھا, ان کی مینجمنٹ کے ایک بندے کی طرف سے سوری, کہ آپ جرنلسٹوں کو ارینج کریں. سو تقریباً میں نے ایک سٹوری بھی کی تھی کہ جو جرنلسٹ ریولیوشن جو جرنلسٹ گئے ریولیوشن جرنی کو کور کرنا ہے, اس میں انہوں نے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ پورا قادری صاحب کے ساتھ اتنا بڑا اسٹوریج لے کے جا رہے ہیں تو مجھے آپ نہیں اکوموڈیٹ کریں. انہوں نے کہا کہ تمہارے بارے میں اسپیسیفک انسٹرکشنز ہیں کہ ایک بندے کو استعارے پہ نہیں ہونا اور وہ تم ہو, کہ تم لوگ اس وقت اسپائلر کا کردار ادا کرو گے اور یہ بہت عظیم کام ہونے جا رہا ہے, آپ نے نہیں آنا. قادری صاحب سے ایئرپورٹ پر میری میٹنگ ہوئی جب یہ جا رہے تھے. میں نے کہا قادری صاحب آپ ویسے تو آپ سے میرا بڑا اچھا تعلق واسطہ ہے, اب بھی بہت ان سے اچھا تعلق واسطہ ہے, تو میں نے کہا آپ مجھے نہیں لے جا رہے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ایکچولی جو 2 پرونگ جہاد ہے, ایک یو کے میں بھی ہونا اور ایک پاکستان میں. انہوں نے کہا یو کے والا آپ سنبھالیں, ان باقیوں کو میں پاکستان لے جا رہا ہوں. بہرحال انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ جب یہ دھرنا ختم ہوا اور قادری صاحب واپس آئے انہوں نے ہمیں پوری سٹوری سنائی تھی کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا ہاتھ ہو گیا. اور وہ انہوں نے بڑی ڈیٹیلز شیئر کی تھی کہ جب ایک جو فیمس جب وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بریگیڈیئر صاحب فون نہیں اٹھا رہے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے تقریباً 3 ویکس وہاں میں نے گزارے اور اس کے بعد مجھے سمجھے. انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کہا کہ آپ مارچ کریں پی ٹی وی کی طرف, ہم نے کیا. وائلنس کا انہوں نے کہا ہم نے کیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جو گیم اٹھا دی اور پھر انہوں نے ہمارے فون اٹھانے بند کر دیے. اور انہوں نے کہا کہ جب ہم انتظار کرتے رہے دیکھا کہ فون کال نہیں اٹھا رہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ بھائی میری بس ہو گئی ہے, اس لیے کہ ایکسپینڈیچر سارے میرے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ میرا کھانا کھاتے ہیں, میں اس کو فنڈ کر رہا ہوں, یہ کنٹریبیوٹ بھی کچھ نہیں کر رہے, لوگ بھی میرے مارے جاتے ہیں, لہٰذا میرے پاس اور فنڈنگ نہیں ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ جو ہینڈلرز تھے انہوں نے کہا کہ آپ پلیز تھوڑی دیر ٹھہریں, عمران خان صاحب کی خاطر آپ ٹھہر جائیں, انتظار کریں. اور عمران خان بھی انہوں نے کہا کہ مجھے ایشورنس دی گئی ہے کہ کچھ نہ کچھ رزلٹ نکلے گا, نواز شریف ریزائن کر جائیں گے, لہٰذا آپ جلدی نہ کریں. تو قادری صاحب نے کہا کہ میں نے تقریباً 3 ویکس کے بعد انہیں کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا, لیکن میں آپ کی عزت اور عمران خان کی عزت کی خاطر بیٹھ جاتا ہوں, لیکن میرا دل آپ نے توڑ دیا, اس لیے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے کہ ایئرپورٹ میں پہنچوں گا اسی وقت کچھ ہوگا, وہ بھی نہیں ہوا. فرسٹ ویک میں کچھ ہوگا وہ نہیں ہوا. 3 ویک سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا, 1 منتھ ہو چکا ہے, اور اب آپ تو کال بھی ریگولرلی نہیں اٹھاتے. لہٰذا قادری صاحب نے کہا کہ اس کے بعد پھر میں جتنے مہینے بیٹھا ہوں بس اپنی عزت بچانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا, لیکن اینڈ پر ایک ایسا ٹائم آیا کہ ہمیں فنڈنگ کا ایشو ہوا, میں اس سارے دھرنے کو چھوڑ کر پھر وہ لاہور گئے, لاہور سے وہ لنڈن اور پھر وہاں سے کینیڈا چلے گئے تھے. تو لنڈن پلان کی جو بات ہوتی ہے اس وقت بھی ہم نے اس کو ڈاکومنٹ کیا تھا. اور بعد میں آپ کو پتا ہے کہ جو پچھلے عرصے میں ظہیر الاسلام صاحب ان کی تو خود انہوں نے ایک پولیٹیکل ریلی سے بھی خطاب کیا, اور وہ انہوں نے کہا جو بات کی وہ سب کے سامنے کہ نیا پاکستان پروجیکٹ کو کیوں انہوں نے لانچ کیا تھا. اسٹیبلشمنٹ کے ون آفٹر انادر لوگ وہ کہہ رہے ہیں, اور ایک مبشر لقمان جو لنڈن کی ان ساری میٹنگز میں بیٹھے اور ان کی آپس میں انہوں نے جو جفری ڈلوائی تھی مبشر لقمان کی فگر تھے. اور اس وقت اسی عرصے میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ شاید وہ بڑا فنڈ ریزر ہوا تھا ایجویر روڈ کے اوپر. اس فنڈ ریزر کے اوپر بھی جو اس سے تھوڑے چند مہینے پہلے ہوا تھا, اس میں بھی جو تقریباً چیف گیسٹ کی وہاں پہ حیثیت تھی, اور عمران خان اس میں مہمان خصوصی تھے, ایجویر روڈ کا ایک اور وہاں پہ مبشر لقمان اس کے چیف گیسٹ تھے. وہاں پر ان دنوں ایک وہ خاص ان کی جنگ اور جیو کے اوپر بھی کچھ کیمپین چل رہی تھی, وہاں انہوں نے اس جلسے میں بھی کچھ مینشن کیا تھا جو وہ فنڈ ریزر ہوا تھا. لہٰذا ان کا جو اس عرصے میں کردار تھا وہ بہت, اور بہت ساری جو خاص طور پہ میڈیا ہائپ کے حوالے سے اور میڈیا میں چیزیں اٹھانے کے حوالے سے جو ساری ذمہ داری تھی وہ مبشر لقمان کی تھی, جس کو انہوں نے اس وقت بڑا اچھا پرفارم بھی کیا. اور شاید وہ اگر کامیاب ہو جاتا تو اس کے جو پائنیئرز میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جو ریولیوشن ہوا, یہ قادری صاحب کہا کرتے تھے کہ خمینی سٹائل ریولیوشن ہے جو پاکستان. جی اچھا فخر, یہ جو ساری کی ساری سٹوری سنائی ہے مرتضیٰ نے,
اپنی آبزرویشن اور پھر کس طرح سے کردار رہا اس سو کالڈ ریولوشن میں، اب جو اس کی بات کھلی ہے، مبشر لقمان نے بھی اب آ کر اس کو اتنے سالوں بعد آن ریکارڈ کہہ دیا ہے کہ ان کا اس میں کیا کردار تھا، باقی کڑیاں مرتضیٰ نے جوڑ دیں. کیا سمجھتے ہیں اس کا سیاست کے اوپر کیا اثر ہوگا، یہ جو انکشافات ہو رہے ہیں؟ علینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرتضیٰ بھائی نے پہلے بھی اس حوالے سے بارہا ذکر کیا ہے لندن پلان کا اور کافی تفصیل کے ساتھ، لیکن اب وہ کردار جو اس لندن پلان کا حصہ تھے وہ خود سامنے آ کے یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ سامنے لا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے 2014 میں وہ کیا گیا تھا ایک جمہوریت کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک آگے آنے والے دنوں میں جو ہے کافی سگنیفیکنٹ اس کا وہ ہوگا اور امپیکٹ بھی سکتا ہے سیاست کے حوالے سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، جوڈیشری کے حوالے سے بھی انہوں نے وہ کیا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے، جنہوں نے نکالا ان کو کہ 3 ججز وہ کیسے کر سکتے ہیں. ماضی کی بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا ہوگا. یا تو پھر میاں صاحب جو ہے وہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں، کیونکہ جس طرح مرتضیٰ بھائی نے بھی کہا لندن پلان میں جو ہے وہ اس ٹائم جنرل ظہیر الاسلام ایک کی ان کا کردار تھا، سیاستدان تو تھے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے تھے وہ ان کا بھی تھا. یا تو پھر میاں صاحب یہ کریں کہ تمام تر صرف جوڈیشری کو سنگل آؤٹ نہ کریں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ کہیں کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے جو اس لندن پلان کا حصہ تھے یا 2014 میں دھرنوں کا جو حصہ تھے یا ماسٹر مائنڈ تھے، ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے. تو تب تو میرا خیال ہے کہ یہ میاں صاحب کا ایک جسٹیفائڈ ہوگا جو مطالبہ ہے. ادروائز ہم نے یہ دیکھا ہے ماضی میں جنرل مشرف کے حوالے سے جو انہوں نے کارروائی کی وہ کچھ نہیں کر سکے میاں صاحب. جوڈیشری کے حوالے سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم ریئلسٹک ہو کے سوچیں تو جوڈیشری کے خلاف بھی جو میاں صاحب کا مطالبہ ہے وہ قابل عمل نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ یا تو پھر ہم جو ہے اس کو اگنور کرتے ہوئے مستقبل کی طرف سوچیں، پرفارمنس اور ڈیلیوری جو ہے اس کے اوپر دھیان دیں، کیونکہ ماضی میں بھی ہم کچھ نہیں بگاڑ سکے، نہ جوڈیشری کا، نہ عدلیہ کا، اور نہ اب جو ہے وہ مستقبل کو اس سے زیادہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے ابتدا کی یہ کہنے سے کہ آپ یہ ساری کی ساری جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، خاص کر مبشر لقمان جنہوں نے کی رول پلے کیا، اب ان کا آ کے آن ریکارڈ یہ کہنا تو بڑا سگنیفیکنٹ ہے. پھر اس کی سگنیفیکنس کیا ہوئی اگر اگنور کر کے یہ آگے بڑھنا ہے تو؟ نہیں علینا، دیکھیں سگنیفیکنس تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میاں صاحب جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں صرف جوڈیشری کا اس میں نو ڈاؤٹ کہ ایک کردار تھا، ایک کی رول تھا. تاریخ درست کر لیں ہم یہاں پر بیٹھ کے، جو فیکٹس تھے ان کو صحیح ان آرڈر کر لیں، اس سے زیادہ عملی طور پر اس کی سگنیفیکنس کیا سمجھ رہے ہیں، ہے بھی یا نہیں؟ عملی طور پہ سگنیفیکنس میں سمجھتا ہوں کہ تب ہی ہوگی کہ جب آپ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں گے اور اس کے اوپر کوئی، کیونکہ آپ کی اپنی حکومت ہے، آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، اس کے حوالے سے کوئی آپ عملی طور پہ اقدامات لیتے ہیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ عملی طور پہ اس کی کوئی سگنیفیکنس ہوگی. ادروائز جو ہے یہ ہم نے ماضی میں بھی اس طرح کا دیکھا ہے، یہ نعرے لگاتے بھی رہے ہیں یا اس طرح کے مطالبات بھی ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں، آگے بھی یہی ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ بہتر یہی ہوگا کہ یا تو پھر آپ اکراس دا بورڈ ان کو کہیں اور ان کی اپنی حکومت ہے صرف پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی کوئی اقدامات اٹھائیں. ان تمام تر جو کردار ہیں، چاہے وہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار ہیں یا سابق ڈی جی ISI جنرل ظہیر الاسلام ہے یا باقی اس کے ساتھ جڑے کردار ہیں، ان کے خلاف پھر کوئی کارروائی کریں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے. ماضی میں انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے بھی وہ کیا تھا، اس کے بعد جو حالات ہوئے، یہ 2014 یا لندن پلان بھی اسی میں سے ہی ایک جو ہے. کیا یہ واقعی میں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی، عمل درآمد نہیں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہمیشہ سے جب بھی ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو یہ ضرور آتا ہے بات کہ 2014 اور اس کے بعد جو ہوا اس نے جمہوریت کو جتنا نقصان پہنچایا یا وہاں سے ابتدا ہوئی جہاں پر جمہوریت اور سیاست کو نقصان پہنچنا شروع ہوا. کیا اب جب یہ بات چھڑی ہے تو اس کے اوپر عملی طور پر آگے کوئی راستہ نہیں ہے بڑھنے کا، یا عملی طور پر اس کو کورس کریکٹ کرنے کا راستہ نہیں ہے؟ کیا یہی راستہ ہے پریکٹیکل کہ اس کو بھلا کر آگے بڑھا جائے اور موجودہ جو سیاسی قوتیں ہیں وہ آج کے اوپر فوکس کرے؟ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو مزید ڈسکس کریں گے. لندن پلان کے اوپر ہم بات کریں. 2014 میں نواز شریف صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے انگیج کیا الیکشن جیتنے کے بعد عمران خان کو، لیکن وہ بیک آف کر گئے اور اس وجہ سے کیے کیونکہ ایک پلان پکڑا تھا لندن میں کہ نواز شریف کی حکومت کو ہٹانا ہے، کس طرح سے ہٹانا ہے. مہمن، کیا سمجھتی ہیں اس انکشاف کی اور پھر اس سے جڑے کرداروں کی اس وقت کھل کر آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس کا؟
دیکھیں لینا، پہلے تو میں کہوں گی کہ یہ ماضی کے ازالے کے بغیر بالکل آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. میں جو ہے اس بات سے اگری کرتی ہوں، اور اس کی جو سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے وہ بات ہے کہ جو میں پہلے بھی کئی بار کر چکی ہوں، لیکن میں پھر بھی لینا ریپیٹ کروں گی. اور وہ اس لیے کہ جب ہم نے دیکھا کہ پوسٹ مشرف دور میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے ذریعے جو ہے ایک نیا ڈیموکریٹک آرڈر اسٹیبلش کیا گیا، اس کی کرنے کی کوشش کی گئی. اس میں یہ کہیں نہیں تھا کہ سیاسی جماعتیں جو ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کریں گی، یا وہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن نہیں لڑیں گی، یا وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہیں کریں گی، لیکن یہ ضرور طے ہوا تھا کہ لمٹس کراس نہیں کریں گی اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گی ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے میں. وہ بے شک جب جوڈیشری کی ریسٹوریشن کی لانگ مارچ ہو جس میں نواز شریف صاحب شامل تھے، یا میمو گیٹ پہ نواز شریف صاحب کی ایک پیشی ہو، یا پیپلز پارٹی کا پنجاب میں گورنر راج لگانا ہو، اس سب کے باوجود ہم نے دیکھا کہ 18ویں ترمیم بھی کنسنسس کے ساتھ ہوتی ہے، NFC ایوارڈ بھی ہوا اور حکومتیں نہیں گرائے گی. تو اس جمہوری آرڈر کی وجہ سے علینا جو ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو اپنی اسپیس تھی وہ کم ہوئی، اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ساتھ ساتھ جوڈیشری اور میڈیا کی اسپیس جو ہے اس میں اضافہ ہوا، جمہوری پولیٹیکل پارٹیز کی بھی اسپیس میں اضافہ ہوا، اور ساتھ ساتھ یہ ہوا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کیا ہوتا ہے، حامد میر صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ میڈیا سرنڈر کر دیتا ہے، بلکہ بہت سارے جو میڈیا کے لوگ ہیں، چینلز ہیں، وہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کو جوائن کرتے ہیں اور جمہوریت اور میڈیا کی آزادی کے خلاف ایک نیریٹو بناتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا علینا کہ اسلام آباد کے اس آفس میں جس میں اس وقت فخر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر 22 حملے ہوئے تھے. 2014 کے دھرنے کے اندر جیو کو کفن پہنا کر جنازے نکالے جاتے تھے، ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے. تو یہ اس کے علاوہ جیو اور ڈان کے اوپر جو جھوٹے الزام لگائے گئے وہ بھی سب کچھ ہمارے سامنے ہے. تو یہ جو 10 سالہ پرانا لنڈن پلان کوئی نواز شریف کی ذاتی ان کا مسئلہ نہیں ہے لینا، یہ ایک حملہ پورے کے پورے اس نظام کے اوپر ہوا جس کے ریپرکشنز ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اس زمانے میں ایک آدھا کوئی سیاسی قیدی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا. آپ کو یاد ہو اس زمانے میں میڈیا چینل کو حکومت نہیں بند کراتی تھی، بلکہ ساتھ آ کر کھڑی ہو جاتی تھی. جب میڈیا کے اوپر حملہ ہوتا تھا، جیو ہو ڈان ہو، حکومت اس وقت ساتھ آ کر کھڑی ہو جاتی تھی. تو یہ جو سب کچھ ہے، یہ جب جو کچھ آج ہو رہا ہے، ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آج جو سب کچھ ہو رہا ہے ہمیں موو آن کرنا چاہیے، لیکن آج جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ اس سب کا تسلسل ہے. کیونکہ ایک ڈیموکریٹک آرڈر کو آپ نے ہٹایا، ریپلیس کیا اس کو ایک نئے ہائیبرڈ ماڈل سے. اور اگر اس نئے پولیٹیکل آرڈر کو جو کہ ہائیبرڈ ماڈل ہے، اس کو اگر ہم نے ریورس نہیں کرنا، تو اگر اس کو ہم نے ریورس کرنا ہے تو پھر ہم وہ سب اعلی کار جو وہ اس کے اندر موجود تھے، جو شامل تھے، وہ ایڈمٹ کریں کہ انہوں نے کب کیا کیا، کس کی ایما پہ کیا، وہ خواہ ملٹری کے لوگ ہوں، وہ خواہ جوڈیشری کے لوگ ہوں، وہ خواہ سیاسی جماعتوں کے لوگ ہوں، یا وہ میڈیا کے لوگ ہوں. آج علینا جوڈیشری کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے، آج میڈیا کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے، سیاستدانوں کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے. اس کی اصل کڑی اس لنڈن پلان سے جڑتی ہے. اور آخر میں علینا میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کہوں گی، جیو اور ڈان کو اس دور میں نان سٹاپ ٹارگٹ کیا گیا، اور سب سے بڑا ٹول جو میڈیا کے اپنے لوگ تھے وہ بن گئے تھے ان دو میڈیا آرگنائزیشنز کے خلاف. افسوس کی بات ہے کہ وہی لوگ آج اس سب چیزوں کا وکٹم بھی ہیں. لیکن ہمیں تاریخ نہیں بھولنی چاہیے، آج آزادی صحافت اگر کمپرومائزڈ ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے ہے. کیا کیا نہیں کیا انہوں نے آزاد صحافیوں کے خلاف، ان کو غدار نہیں کہا، ان کو لفافہ نہیں کہا، ان کے اوپر بلاسفیمی کے فتوے نہیں لگائے، ہیٹ سپیچ نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا. تو آج ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے اس قوم سے، کیونکہ یہ جو جمہوری نظام کی جڑیں ہلائی ہیں نا، اس سب میں ان کا بھی کردار ہے. اس لیے میں کہوں گی کہ جو اس کا ازالہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی سب لوگوں کی نہ ہو سکے، جس طرح فخر بھی بات کر رہے تھے. لیکن علینا میں نے یہی بات کی کہ ایڈمیشن آف گلٹ، ایکنالجمنٹ، آپ کا کردار کیا تھا، کم سے کم قوم کے سامنے ساری سچائی لے کر آئیں. آج لنڈن پلان کی سچائی تو ہے، لیکن جو جوڈیشری کے لوگ اس وقت اس میں انوالو تھے، جو ملٹری کے لوگ انوالو تھے، جو میڈیا کے لوگ انوالو تھے، اور جو سیاستدان انوالو تھے، وہ سب یہ بتائیں گے تو پھر ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے. ورنہ علینا یہ آسان نہیں ہے اس طریقے سے آگے بڑھنا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم موو آن کر دیں یا موو فارورڈ کر دیں جب تک یہ 10 سال پرانی جو چیز جس نے جڑیں ہلائی ہیں ہمارے نظام کی، اس کے اوپر ہم بات نہ کریں اور کوئی ایڈمیشن اور ایکنالجمنٹ نہ. ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. 2014 کے اوریجنل لنڈن پلان کی ہم بات کر رہے ہیں. سلیم صافی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے جیسے سب نے بات کی، آپ کا کیا نظریہ اور آپ کا کیا تجزیہ ہے اس سارے معاملے کے اوپر؟ کیا سمجھتے ہیں اب یہ بات کھل کر ایک بار پھر سامنے کیوں آئی ہے؟ سارے کے سارے جو کردار ہیں، خاص کر مبشر لقمان، وہ اتنے عرصے بعد اب اس کے اوپر بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آلسو کیا عمران خان کا جو اب جمہوری سفر یا ان کی جمہوری جد و جہد کا بیانیہ ہے، اس انکشاف نے اس کو بھی آئینہ دکھایا ہے؟
अलीना, सबसे पहले तो मैं ईरानी सदर रईसी और उनके वजीर खारजा और दीगर जो उनके साथी थे उनके वफात पे और जो हादसा उनको पेश आया और उस पे दिली हमदर्दी और दुख का इजहार करना चाहूँगा। और ईरानी आवाम के साथ हम इस काम में बराबर के शरीक हैं। यहाँ तक सवाल का ताल्लुक है तो देखें, ये आज तो मुर्तज़ा अली शाह ने बड़े तरतीब के साथ सारे वाक़यात बयान कर दिए, लेकिन लंदन प्लान हमें मुर्तज़ा अली शाह और मुबश्शिर लुक़मान जैसे दोस्तों के जरिए उस वक़्त पता चला था। और फिर पाकिस्तान के अंदर भी जो कुछ हुआ तो उसमें एक चीज़ भी अनस्क्रिप्टेड नहीं थी, सब कुछ स्क्रिप्टेड था। और उसमें मसलन कुछ चीजें अभी भी नवाज शरीफ साहब बयान नहीं कर रहे। नवाज शरीफ साहब को ये बताना चाहिए अभी भी कि जब डी चौक की तरफ मार्च बढ़ रहा था तो रात को उन्होंने अपने वजीर दाखिला को बाईपास करके सेक्रेटरी दाखिला के जरिए जुलूस को जाने क्यों दिया। और उसकी वजह जब नवाज शरीफ साहब बताएंगे तो मेरे ख्याल में वो इससे भी ज्यादा संगीन मामला होगा। और दूसरा, इवन हमें ये भी पता है कि लॉकडाउन के मौका पे फिर ताहिर कादरी साहब को बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ का नुमाइंदा उनके पास पहले वो कनाडा से लंदन आ गए थे और शायद उसको दोबारा बुलाया जा रहा था। लेकिन एक तो वो पहली मर्तबा जो उनके साथ बेवफाई हुई थी तो शायद वो उससे दुखी थे और उनको नवाज शरीफ के नुमाइंदे ने लंदन से वापस कर दिया, वो नहीं आए लॉकडाउन में शिरकत के लिए। हम तो यहाँ पे ये भी देख रहे थे, अभी मेमन ने हम लोग का जिक्र किया तो कि किसने कफन खरीदे थे और इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में सफेद कपड़ा खत्म हो गया था। और फिर मैंने चौधरी शुजात साहब से एक इंटरव्यू में पूछा कि जी वो सफेद कपड़ा फिर किधर गया, तो वो क्लिप कहीं आप देख सकती हैं, उसमें वो कहते हैं कि उससे लोगों ने अपने लिए कपड़े बना दिए। तो कफन तक, खाने तक, किस वक्त किसने क्या करना है, किसने क्या बोलना है, मीडिया ने क्या करना है, ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड थी और इसका बेशतर हिस्सा लंदन में ही प्लान हुआ था। लेकिन जहां तक इसके मुहासबे का ताल्लुक है तो इसका मुहासबा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि इसमें दो बुनियादी किरदार है, एक जजेस का और एक जर्नल का या जर्नलों का। तो जजेस सारी कौम का मुहासबा तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने साथी जजेस जो इससे पहले जिन्होंने मुशर्रफ के पीसीओ के तहत हलफ उठाया, जिन्होंने बाद में ये सब कुछ किया, अभी दो को रिटायर कर दिया गया, लेकिन वो अपने जजेस का मुहासबा नहीं होने देते। इसी तरह जनरल्स जो है वो जनरल्स वो बाकी लोगों का तो मुहासबा चाहते हैं, लेकिन अपने साबका जनरल्स का एहतसाब नहीं होने देते। तो जब तक वो इस पर राजी नहीं हो जाते, मुझे नहीं लगता कि लंदन प्लान का कोई हिसाब किसी से ले लिया जाएगा। अच्छा सर, ये बताएं, आप कह रहे हैं नवाज शरीफ को इसका भी जवाब देना चाहिए कि क्यों उन्होंने गुजरने दिया वो जो एहतजाज था, मार्च था, उसको। आपकी क्या इत्तलात है? बड़े बाखबर है और मुझे ऐसा हिंट मिल रहा है कि आपको कुछ पता है। ये नवाज शरीफ पे छोड़ देना, आपने मुर्तज़ा अली शाह से तो पिछले 8 सालों में नहीं पूछा ना। तो सर आप क्या चाहते हैं हम आपसे भी 8 साल बाद जाके पूछें? अभी बता दें सर। नहीं, ये भी नवाज शरीफ को बताना चाहिए। आप 10 साल नहीं 10 साल, हाँ 10 साल। सर आप भी तो बताए ना, आपकी इत्तलात क्या है? आप भी तो सहाफी हैं, आपके ऊपर भी तो जिम्मेदारी आती है उसके सहाफी होने के तहत। मैं वो कालमों में लिख भी चुका हूँ। याद करा दे हमें, हमारे टीवी की ऑडियंस के लिए याद करा दे, हमें बड़े कमजोर है हमारा। छोटी मुंह बड़ी बात वाला मामला होता है ना। ये बातें तो हम मसलन ये इतने अरसे से मुर्तज़ा अली शाह कर रहे थे लंदन प्लान का, मैं कर रहा था, दूसरा कर रहा था, तीसरा कर रहा था, लेकिन जब तक नवाज शरीफ जैसे बड़े आदमी के मुंह से बात नहीं निकली थी तो हमारा मौजूद बहस नहीं बना। सर बिल्कुल बना, गाहे गाहे हमने बड़ी डिस्कस किया और आज हुआ है तो हमने कालमों और किताबों दोनों में लिख चुका हूँ। उसमें अगर आपको पढ़ने का शौक है किसी को तो वो पढ़ ले, लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि वो भी नवाज शरीफ बात करेंगे तो तब मौजूद बहस बनेगा। 2 बातें वो कौम को बताए, एक ये कि उन्होंने दूसरी मरतबा ताहिर कादरी साहब को कैसे रोका, और दूसरा रात को जब जुल्फ़िकार सो रहे थे और उन्होंने इमरान खान से कहा था कि मैं तुम्हें आगे आने नहीं दूंगा,
تو رات کو جب پولیس سے مٹبھیڑ ہوئی تو اس کے بعد نواز شریف نے کیوں مداخلت کر کے سیکرٹری داخلہ کے ذریعے ان کو آگے آنے دیا؟ سر یہ تو بڑی ناانصافی آپ کر رہے ہیں، لیکن چلیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہیں پہ، اس کو بھی تاریخ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ناانصافی کا دور ہے تو تھوڑی سی ناانصافی آج ہماری بھی قبول کر لے۔ سر پھر میں یہی کہہ سکتی ہوں اس کے اوپر کہ جس طرح سے مرتضیٰ والا ریجنل لنڈن پلان کا معاملہ ہم نے چھوڑا تاریخ کے اوپر، تو تاریخ نے پھر اس کو خود بخود ہی نکالا۔ اب اس کے لیے بھی پتہ نہیں کتنا ویٹ کرنا پڑے گا، نواز شریف صاحب پتہ نہیں بتاتے ہیں نہیں بتاتے کیا ہے۔ لیکن مرتضیٰ ایک چیز کے اوپر میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اب جب یہ باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، پلس خاص طور پہ یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب نے بڑا رجوع کیا عمران خان سے، لیکن کمزوری اس وقت سمجھا گیا، نہیں ریسیپروکیٹ کیا گیا ان کی بات کو، یہ سکھاتا کیا ہے؟ کیا یہ تھوڑا سے سگنیفائی کرتا ہے کہ اگر سیاستدان آپس میں رجوع کر لیں، اگر ایک دوسرے سے رابطہ کر لیں، بات کر لیں، بے شک جتنی مرضی یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہوں، سنہری چیزیں دکھائی جا رہی ہوں، تو جو اپنی سپیس ہے اس کو وہ اپنے پاس ہی رکھ سکتے ہیں، یا جو جمہوریت ہے اس کے لیے وہ بہتر ہو سکتا ہے؟ جی علینا، آپ کے اس سوال کے جواب دینے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا لنڈن پلان پارٹ 2 بھی بتاتا چلوں۔ پارٹ 2 بھی ہے؟ جی پارٹ 2 اتنا امپورٹنٹ ہے جتنا جو پارٹ 1 ہے، اور آپ اچھا یہ بھی میں دی نیوز میں رپورٹ کر چکا ہوں، بٹ امپورٹنٹ ہے کہ میں اس کو یہاں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں جب پارٹ 1 جو فیل ہو گیا اور عادل صاحب چلے گئے، اس کے بعد جو پارٹ 2 شروع ہوا، پارٹ 2 میں کیا ہوا کہ آپ کو یاد ہے جب پاناما پیپرز آئے، پاناما پیپرز کے بعد جو اس وقت جو جے آئی ٹی کے ہیڈ بنے واجد ضیاء نے، چونکہ بہت سارے جو پیپرز تھے وہ سارے فورن جورسڈکشنز کے تھے، جس میں برٹش ورجن آئیلینڈ تھا، یو کے تھا، یہ جو مین ایریاز تھے، تو اس میں جو انہوں نے سب سے پہلے کام آ کے دیکھیے جو جے آئی ٹی بننے کا مقصد کیا تھا کہ ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی، انہوں نے سب سے پہلے آگے جو بائر جو ٹھیکہ تھا نا وہ انہوں نے اپنے فرسٹ کزن کو دیا۔ یہاں پہ ایک لا فرم ہے کوئسٹ سولیسیٹرز، وہ اس کے مالک ہیں۔ مجھے کسی سورس نے بتایا، اور وہ سورس بھی وہی تھا جو ایکچولی وہ پورے جس کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ یہ سارا کچھ کرو، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ غلط ہو رہا ہے، اس نے کہا کہ یہ میں تمہیں ایک سٹوری دیتا ہوں، آپ اسے دیکھو۔ کوئسٹ سولیسیٹر تک جب میں پہنچا اور میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا فیس لے رہے ہیں پاکستان کو، کیونکہ ان کی تو اس ایریا میں جو وہ کام کر رہے تھے وہ ان کا جو ایریا ورک جو انہوں نے برطانیہ میں ڈکلیئر کیا اس سے ڈیفرنٹ تھا، اور یہ کہ کس پروسیس کے تحت ان کو یہ ٹھیکہ ملا کہ وہ یہ ساری چیزیں کریں۔ اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ واجد ضیاء کے فرسٹ کزن ہیں، کتنے ان کو پیسے مل رہے ہیں۔ میں ان کے دفتر تک پہنچ گیا، آپ کو پتا پھر کیا ہوا؟ سوال میں ان کو بھیج چکا تھا، مجھے اس وقت جو لنڈن پلان پارٹ 2 کے جو پارٹ 1 والے لوگ تھے، انہی کے جو ایک سینئر آدمی تھے، ان کا مجھے فون آیا، انہوں نے کہا کہ ابھی آپ فلاں جگہ پہ کھڑے ہیں، میں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اندر موجود ہیں جو اس لا فرم کے مالک تھے، اور وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی۔ میں نے کہا جی آپ کا اس سے کیا تعلق، یہ تو ایک رننگ سٹوری ہے، پاکستانی میڈیا صبح شام پاناما پیپرز پہ بات کر رہا ہے، میں اس کے اس اینگل کو کر رہا ہوں کہ وہ کیا چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں، لندن سے برطانوی حکومت ان کو کیا جواب دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے باز آ جانا ہے تو آ جائیں، میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ سٹوری ہم نہیں چھپنے دیں گے، آپ ان کا پیچھا چھوڑ دیں۔ بہرحال 4-5 دن کے بعد وہ سٹوری ضرور چھپی تھی، جو کوئسٹ سولیسیٹرز کے نام سے میں نے چھاپی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا کیا رول تھا۔ یہی نہیں ہوا تھا، اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ ثاقب نثار، جو اس وقت ہم نے اس طرح کا دیکھا نہیں کہ پاکستان ہائی کمیشن ثاقب نثار اور ان کے بیٹے کو جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا پروٹوکول ہے وہ دیتا تھا، چونکہ ثاقب نثار کا بڑا رول تھا۔ اور جب پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی تو ثاقب نثار صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، برطانیہ کا ایک بڑا طوفانی دورہ کیا تھا ڈیم بنانے کے لیے کہ پیسے اٹھانے ہم قوم کو پاکستانی۔ آج سے 3 مہینے یعنی اس بات کو ہوئے ابھی تقریباً ہاف اے ڈیکیڈ ہو چکا، 5 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ اس ٹور کے دوران جو پیسے اٹھے تھے، جو ریز کیے گئے تھے، تقریباً 5 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ کی اماؤنٹ ہے جو برطانوی حکومت نے روک لی تھی۔ آج تک وہ ڈیم، آج سے 3 مہینے پہلے تک مجھے جان کے حکومتی سورس نے بتایا تھا، اور جن لوگوں کے اکاؤنٹ سے وہ پیسے پکڑے گئے تھے کہ برطانوی حکومت نے اس کو روکا ہوا ہے، وہ پیسے آج تک پاکستان نہیں گئے۔ بات آپ کا سوال تھا اکاؤنٹیبلٹی کا، تو دیکھیے یہ پیسے ریز ہوئے تھے اس وقت، پلیجز ہوئے تھے، تو یہ پورے اکاؤنٹیبلٹی کے امبریلا کے نیچے ہی آتا ہے نا کہ پوچھا جائے کہ ان پیسوں کا کیا بنا، کس نے ان کو استعمال کیا۔ اب یہ ساری چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تو کچھ عرصہ کے لیے ایک پروجیکٹ ختم ہوگا، پھر اس کے بعد نیا پروجیکٹ شروع ہوگا، اور ان دی اینڈ جس سرکل میں ہم جو گھوم رہے ہیں آج اسی میں۔ لیکن پاکستان آج جس جگہ پر کھڑا ہے، جس سچویشن میں آج پاکستان ہے،
یہ جو لندن پلان 1 اور لندن پلان 2 کے بعد پاکستان شاید اس جگہ پر نہ پہنچتا. علینا میں صرف ایک جی محمل پلیز مختصر رکھیے گا. جی علینا میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں. اور فخر بڑی دیر سے مسکرا رہے ہیں. I would like to take his concluding comments too. ہاں نہیں میں نے کہا جس طرح مرتضیٰ نے ابھی جو لنڈن پلان پارٹ 2 کی بات کی ہے, آپ یہ دیکھ لیں جو میں بھی ساری بات کری تھی کہ عدلیہ کے اندر یہ جو بڑے کرپشن کی باتیں کرتے تھے, یہ جو مافیا عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, یہ کھوسا صاحب ہوں یا یہ ثاقب نثار صاحب ہوں, یہ جو دوسروں کو گاڈ فادر کوئی کہہ دے, کوئی اس طرح کے پورے کے پورے جو ہے وہ کیس بنا کے ایک پارٹی کو دوسری پارٹی کے خلاف بنا کر دے دے, اس طرح کی جو چیزیں کر رہے تھے, پورے کے پورے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تھے. تو ان لوگوں کا احتساب جو ہے یہ کب ہوگا؟ اور دوسرا یہ احتساب کے علاوہ میں نے پہلے بات کی اکاؤنٹیبلٹی تو پتہ نہیں ہونا ہو, یہ کب مانیں گے اپنی غلطیاں؟ یہ آ کر قوم کو کب بتائیں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے؟ ان کو بھی تو بتانا چاہیے. سیاستدانوں سے تو ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ آپ مانے, لیکن میڈیا, جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ, ان کے لوگوں کو بھی یہ چیزیں ماننی ہوں گی. فخر علینا میں ایک تو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے مجھے ہنسی اس لیے آ رہی تھی کہ ہمارے ہاں جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے اور جو انقلاب کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں سب سے پہلے آتی ہے, اور کون سی جماعت جو اسٹیبلشمنٹ کی بیڈ بکس میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے بیڈ بکس میں رہے گی اور دوسری جو ہے وہ اس میں آئے گی. تو اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں جو میں نے شروع میں بھی کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ صرف اسی دوڑ میں ہوتی ہیں اور اسی ریس میں ہوتی ہیں کہ وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں رہیں اور جو دوسرے ان کے مخالفین ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی بیڈ بکس میں رہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ استعمال بھی ہوتی ہیں, اور پھر جو دوسرے ان کے ساتھ جب وہ کیا جاتا ہے, زیادتی کی جاتی ہے, تو پھر نہ جوڈیشری ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, پھر ان کے خلاف کوئی احتساب کا عمل پورا نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتیں اس حوالے سے خود ذمہ دار ہیں. اچھا کلوز کرنے سے پہلے مرتضیٰ اتنا بتاتے جائیے گا. مرتضیٰ آپ بتا رہے ہیں کہ مبشر آپ کے ساتھ تھے, مبشر لقمان اس وقت ہر چیز میں کی رول بھی پلے کر رہے تھے, تو آج سے پہلے وہ اس طرح سے ریکارڈ پہ کیوں نہ آئے جس طرح سے وہ اب آ کر ہر چیز بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ رسیدیں بھی پاس تھی, کیا کردار انہوں نے ادا کیا؟ دیکھیں اس کی تو ایگزیکٹ وجہ تو مبشر لقمان ہی بتا سکتے تھے, لیکن ہم جب بھی پرائیویٹلی بیٹھتے تھے, جب وہ اکثر لندن بھی آتے رہتے, تو فون پہ بات ہوتی تھی تو میں ان کو کہتا تو ضرور تھا, وہ اس حوالے سے کچھ تھوڑا بہت تو مانتے تھے, لیکن میرا خیال اب ان کو بھی وہ اس عرض پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ان کو بتانا پڑا کہ وہ پیسے میں نے دیے تھے. اور یہ آپ ان سے کبھی پوچھ بھی لیں کہ یہ میں نے ان کو کنفرنٹ کیا تھا, میں نے کہا کہ آپ جو غریب ریسٹورنٹس میں تو ہمیں لے جاتے ہیں. سر ہمارے سینئر ہیں, ہم نے ان سے بڑا کچھ سیکھا ہے, لیکن سوال یہی پھر پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم نے ان کو دیکھا کہ ان کا کیا کردار رہا ہے یا میڈیا کے اندر اس وقت بیٹھ کے وہ بڑے شوز کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ کیا صحیح کیا غلط, عمران خان اور ان کی حمایت میں بولتے تھے. بتا سکوں فخر, جس طرح ماضی میں وہ اپنا ایک کردار ادا کر رہے تھے یہ لندن پلان کا, میرا خیال ہے کہ اب بھی وہی اپنا ایک کردار ایک دوسری شیپ میں یا ڈیفرنٹ اس میں وہ کردار ادا کر رہے ہیں, اور یہ ایکسپوز کرنا بھی میرا خیال ہے یہ ون آف ہز کیریکٹر ہے جو کہ اب ان کو دیا گیا ہے. تو نہ وہ پہلے اپنے جو کردار تھے اس سے باہر تھے, نہ اب ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ اب بھی وہ جو ہے نا اپنا کردار ہی ادا کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ باہر سامنے لا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم اسی کے اوپر اجازت چاہیں گے اپنے دیکھنے والوں سے, لیکن ایک پیغام کے ساتھ. یہاں پر ہم نے بہت سی باتیں کی, تاریخ درست کرنے کی باتیں کی, بٹ جن شخصیات کے نام لیے گئے ہمارا پلیٹ فارم ہمیشہ ان کے لیے حاضر ہے, وہ چاہیں تو آ کر اپنا موقف بھی پیش کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.